बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 1 जुलाई बुध के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने है। पहले खुलासा उसकी अपडेट्स और जो डेवलपमेंट्स अभी आई हैं वो आपके सामने रखनी है, फिर उसकी तफसील। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की पहली मुलाकात में ट्रंप का तेवर बदले, यू टर्न एक दफ़ा फिर। ईरान की एक तरफ तारीफ़ें, $3 अरब भी अदा, और फिर ये मामलात निकले क्या, ईरान ने जो धमकी दी जौहरी हथियारों से बड़ा हमला, वो क्या है, मशरिक़ वस्ता में दौड़ें क्यों लगी, और सऊदी अरब भी अमन मुआहदे से पहले अरबों डॉलर्स ईरान मुंतकिल करने का ऐलान कर रहा है, और यमन के हौसियों की तरफ से पहला हमला यमन के साहिल पर, यह बहुत बड़ी खबर है। और आयतुल्लाह खमनाई की नमाज जनाजा में यूरोपीय रहनुमाओं की शिरकत की पाबंदी क्यों आयद की गई, डॉलरी जंग में अब्राहम अकॉर्ड मुआहदे पार्ट 2 में नई पेशरफ, गजा से पहले पाकिस्तानी फौज का लेबनान का कंट्रोल संभालने का मंसूबा, तैयारियां शुरू, तफसीलात में आपके सामने रखता हूँ। तुर्की की भी खिते में दबंग एंट्री हुई, शाम में इसराइली फौज के ऐलान के बाद तुर्क वज़ीर दाखिला, तुर्क इंटेलिजेंस, 2 ममालिक में महाज संभाल लिया, और पाकिस्तान के हालात में पहली दफ़ा तहरीक लब्बैक की सियासत में वापसी। अहम इजलास के बाद कल पहला बड़ा एहतजाज अचानक सानिया मुरीद के बाद, वजह क्या बनी, और कश्मीर एहतजाज में शिद्दत, पुरअमन गुरीला कार्रवाइयाँ, 25 दिन से कश्मीर शटर डाउन हड़ताल दुनिया का एक नया रिकॉर्ड बन रहा है, और इलेक्शन से पहले वहाँ पंछी भी उड़ने लगे, पीपल्स पार्टी की विकटें भी गिरने लगी, पैट्रियट और काफ लीग जैसी जमातें, वो क्या मामला है, और जंग जीतने के दावे करने वाले, सांस रोकने के दावे वाले अब फॉर्म 47 हिंदुस्तान पर हमलों की बजाय पानी खुलवाने के लिए मिन्नत तरला क्यों कर रहे हैं, पानी का बहरान अब आ गया है। तफसील से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर अभी यमन के हौसियों के भी ताज़ा तरीन हमले की, जो मैंने कल आपको बताया था शुरू होगा। बरतानिया की मैरी टाइम ट्रेड ऑपरेशन ने तस्दीक की है कि बलाग के जनूब में 2 तजारती जहाज़ों पर हमला हुआ है, और ये हौसियों की तर्ज पर छोटी कश्तियों के RPG लेकर हमला हुआ। अमला उसमें जहाज़ों का महफूज है, बहरी जहाज़ों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये ऐलान आ गया कि यमन के साहिल की तरफ ना जाएं। ये वही मामला अपनाए हरमज़ वाला शुरू होने वाला है, और इसका अंदाज़ा अमेरिका को बड़ी अच्छी तरह था, जिस पे अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी साहब का, उसने आज ईरान की बर्तरी को तस्लीम किया कि ये इनकी जो जंगी हिकमत अमली है, अपनाए हरमज़, बाबुल मंदब बंद करने वाली, हौसियों को इस्तेमाल करने वाली, इसका हमारे पास कोई तोड़ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो देखें अभी मुलाकात करने के लिए ईरान की मिन्नत तरला की, और $3 अरब रिलीज़ करने का हुक्म दिया, मुआहदा तय करने के लिए दोबारा। साथ कहा बड़े अच्छे लोग हैं, इनके तो हुकाम बहुत ही अच्छे हैं, ये हमारे साथ बड़े खुश असलूबी से मामलात बढ़ रहे हैं। और ट्रंप ने कहा मैंने तो स्टॉक मार्केट से बड़ा फ़ायदा खुद भी उठाया और बाकियों को भी दिया है, लेकिन ये जो धमकी थी ईरान की, जो अरब ममालिक को और GCC के ममालिक को, इसके बाद मामलात बदले। अपनाए हरमज़ या सुप्रीम लीडर के जनाजे पर, जो सुप्रीम लीडर के मुज्तबा खामनाई भी पहली दफ़ा मंजर आम पर आएंगे शहादत और तदफीन के मौके पर, उस पर हमले का इन्होंने जवाब दिया कि 80 से ज़्यादा मुकामात हमने लॉक किए हुए हैं, खुरमशहार मिज़ाइल से, जो ज़्यादा छोटे वॉर हेड और सब मिशंस लेकर चलता है। देखिए ये जो मिज़ाइल है, इसमें MIRV हेड्स टेक्नोलॉजी, जो बैलिस्टिक मिज़ाइल में ईरान ने अभी सीज़ फायर के दौरान जारी की है। ये आसान समझाऊँ तो खला में पहुँचकर एक मिज़ाइल आमतौर पर एक ही वॉर हेड लेकर एक ही हदफ पर लगता है, लेकिन ये जो मिज़ाइल ईरान ने अभी हासिल की हैं, ये मुख्तलिफ आदाब को बैक वक्त निशाना बनाने वाले, यानी एक वक्त में 70 से 100 मकामात पर टारगेट को सलाहियत रखते हैं उड़ाने की। और ये धमकी के बाद फिर, और ये इसलिए धमकी दी थी कि इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि सुप्रीम लीडर अली मुश्तबा हमारे निशाने पर हैं और हम उन पर हमला कर सकते हैं। इसके बाद ये सामने आया था मामला, और उसके बाद फिर इसने ईरान के ऊपर कुछ और भी बातें की कि मुआहदा अगर हो गया तो ठीक है, वरना एटमी न्यूक्लियर ईरान हम नहीं बनने देंगे ताकत से। जिस पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने भी जवाब दिया कि ट्रंप अपने पालतू जानवरों को कंट्रोल में रखे, इन्हें मज़ल लगाए। वो मज़ल होती है जो कुत्ते के मुंह पर लगी होती है ताकि काट ना ले। उसने कहा ये ठीक है लगा सकते हैं, वरना हम फिर खुद इन्हें समझाएंगे, और हम समझाएंगे मिज़ाइलों से। और ज़ाहिर है ये जो मिज़ाइलों का उन्होंने आज ईरान ने धमकी दी, उसके बाद फिर अमरीकी मौक़िफ़ में तब्दीली आई, और फिर सुप्रीम लीडर के जनाजे पर हमला ना करने की ज़मानतें भी दी जा रही हैं, क्योंकि याद रखें ये मौजूदा दौर में शायद 100 साल की हिस्ट्री में सबसे बड़ा इज्तिमा बनने वाला है। ईरान ने इसके लिए 45,000 खुसूसी फ़ौज की तैयारियाँ की हुई हैं, और इस सिलसिले में इन्होंने यूरोपीय रहनुमाओं को अचानक इन आखिरी रसूमात पर शिरकत में पाबंदी लगा दी। सिर्फ उन ममालिक को इजाज़त दी है जो दोस्त है या कि हामी है या इलाकाई इत्तेहाद है। यूरोपीय ममालिक, अब इसराइल और अमेरिका की आपको पता है पॉलिसियों की ना उन्होंने हमायत की ना वाज़े मुखालफत की। ईरान ने फिर भी न्यूट्रल रहने की वजह से भी इन्हें सरकारी मेहमान नहीं बनने दिया, और 2 कदम बल्कि आगे बढ़ के इन्होंने फ्रांस को, हालांकि जिसने अभी मुआहदा करवाया, बड़ा अहम किरदार था G7 में वर्साई मुआहदा, उसे वार्निंग की कि वो अपनाए हरमज़ की तरह बारूदी सुरंगें साफ़ करने के लिए दाखिल होने की कोशिश ना करें, वरना काम बुरा होगा। अपनाए हरमज़ में अमेरिका की कह रहे मदद ना करें, हालांकि इन्होंने नहीं की। देखा जाए ये खिदमात तो पाकिस्तान ने फेस सेविंग सेफ एग्जिट की हैं, या मुज़ाकरात के नाम पर तो यूरोप ने कोई शमूलियत नहीं की, बल्कि फ्रांस के सदर ने सिर्फ एक
G7 کی کانفرنس میں اصل معاہدہ کروایا، لیکن اس کے باوجود ایران انہیں نزدیک نہیں آنے دے۔ اس کی وجہ یورپی پابندیاں ایک عرصے سے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کو البتہ خصوصی مہمان بلایا، شہباز شریف کو بھی اس ہفتے ایران بلایا ہوا ہے، اور ترکی والے بھی ہوں گے۔ شہباز شریف کا دورہ ترکی کا بھی ہے۔ اچھا، اب اس معاملے میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ آیا ہے، اور یہ مڈل ایسٹ کے معاملے سے اچانک لبنان میں پاکستانی فوج کی ممکنہ تعیناتی۔ صورتحال بالکل وہی ہے نظر آ رہا ہے جو بورڈ آف پیس میں آپ کو یاد ہوگا پاکستان کی فوج کو فلسطین بھیجنے کی بات کی جا رہی تھی۔ اس وقت یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ وہاں فوج غزہ میں جا کے امن قائم کرے گی، مطلب حماس سے ہتھیار لیں گے، انہیں غیر مسلح کرے۔ وہ منصوبہ آگے نہیں بڑھ سکا، لیکن اب یہی کوشش لبنان میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کی ایک وجہ تو ظاہر ہے امریکہ ان جنگوں سے نکلنا چاہتا ہے۔ عرب دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات ایسے نہیں ہیں، خاص طور پر سعودی عرب کے ساتھ۔ پھر اسرائیل پر بھی آپ کو پتہ ہے دباؤ ہے، نتن یاہو کا اقتدار اگر ختم ہوتا ہے، نئی حکومت آتی ہے، وہ بھی خطے میں اپنے پاؤں پیچھے کھینچنے کو تیار ہیں۔ اب اسرائیل کی جو موجودہ حکومت ہے اس کا تو وزیر دفاع دعویٰ کرتا ہے کہ ہم لبنان، شام اور غزہ سے فوج کبھی بھی نہیں نکالیں، غیر معینہ مدت تک رہیں گے۔ اسی لیے حکومت کی تبدیلی بڑی ضروری ہے۔ وہاں مڈل ایسٹ میں اس کے علاوہ امن کا کوئی دوسرا راستہ بھی نظر نہیں آتا، اور پھر کرائے کی فوج اور کہیں سے مل بھی نہیں سکتی۔ اس وقت دیکھیں ترکی، پاکستان، مصر اور شام، یہ چار ممالک ہیں جو مڈل ایسٹ میں امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کو مطلب کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ان کے مفادات یہی ہیں، غیر مسلح کرنا۔ اسرائیل کا موقع بڑا واضح ہے، ترکی پر وہ اعتماد نہیں کرتے۔ نتن یاہو نے صاف صاف اردگان کے بارے میں کہا یہ اسرائیل کو ختم کرنے، یروشلم کو دوبارہ قبضہ کرنے یا سلطنت عثمانیہ کے 400 سال کا دور واپس لانا چاہتا ہے۔ یہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اب مصر کے، پاکستان کے اور شام کے، ان تین ممالک کے بارے میں اسرائیل نے اگر آپ دیکھیں پچھلے 3-4 سال میں کبھی کوئی سخت بیان نہیں دیا شام کے حوالے سے، بلکہ انہوں نے کہا یہ تو کمزور سی فوج ہے، ان کا بس کا کام نہیں ہے، ہمیں یہاں تگڑی فوج چاہیے، دنیا کی نمبر 1 لبنان میں۔ اب پاکستان نے یاد ہو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں ثالثی کا کردار بھی کیا، اس سے اسرائیل کو نقصان ہوا، یہ جنگ بندی ان کے حق میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی۔ تو اب آپ خود سمجھیں کہ اسرائیل کیوں ان کی مخالفت میں بات نہیں کرتا۔ اب لبنان میں نے کوئی کردار اگر ایسا دیا جائے فلسطین کی طرح تو اسرائیل کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ جو پاکستان کے اندر حکومتی صحافی اور عسکری حامی جو وہ تو آپ کو پتہ کہہ رہے ہیں جی ہم اسرائیل کو گھیر رہے ہیں، لبنان میں امن قائم کریں گے۔ جیسے پہلے یہ مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے آپ کو پتہ ہے ڈرامہ لگایا کہ ہم وہاں جا کے مسجد اقصیٰ کو آزاد کروا لیں گے، لیکن اصل معاملہ وہاں بھی حماس سے اسلحہ لینا تھا، حزب اللہ کو بھی یہاں غیر مسلح کرنا ہے لبنان میں، جو امریکہ اسرائیل نہیں کر سکے۔ شام کے صدر کو بھی لبنان میں ذمہ داری کوشش کی، لیکن وہ اسرائیل کی بجائے حزب اللہ سے وہ اسلحہ لے، لیکن اس کے بس کا کام نہیں ہے۔ تو یہاں اب کوشش کی جا رہی ہے پاکستانی فوج کو تعینات کریں، اور اس کا دیکھیں ثبوت کہ 9 جون کو لبنان کی فوج کا سربراہ جنرل ریڈولف ہیکل جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کر چکا ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کر چکا ہے، جس میں پاکستان نے لبنان کی خود مختاری کی حمایت کی۔ اب لبنان میں جو حکومت ہے صدر جوزف اون، اس کے بارے میں پورے مڈل ایسٹ میں دنیا جانتی ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کا حامی ہے، یہ ان کا پٹھو آپ کہہ لیں، حزب اللہ کو مطلب محدود کرنے میں اسرائیل کا جو کردار ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ اب اسرائیل کے ساتھ جو معاہدہ بھی ابھی ہوا امریکہ کی ثالثی میں، یہ بھی اسی نے کیا، اور ایسے حالات میں جہاں عوام نہیں مان رہی، اسرائیل لبنان پہ دھڑا دھڑ حملے کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق جنگ بندی ہوئی تھی، اسرائیلی جو طیارے تھے انہوں نے سینکڑوں دفعہ اس کی خلاف ورزی کی ہے، فضائی حدود کی، پھر ہزاروں فائرنگ ایسے کیسز بھی ہو چکے ہیں، سینکڑوں لوگ شہید بھی ہو چکے ہیں۔ لیکن چونکہ پاکستان اقوام متحدہ کے مشن کے تحت پہلے بھی لبنان میں فوجی دستے بھیج چکا ہے، اب تھوڑے حالات ذرا مختلف ہیں۔ اس ماحول میں اگر یہ لبنان جاتے ہیں تو پھر عملی طور پر کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کس کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ اسرائیل کی مدد کریں گے یا حزب اللہ کے خلاف لڑیں گے؟ کریں گے کیا، اور اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ یہ بھی تو آپ کو پتہ ہے، ڈالر کا معاملہ بھی دیکھنا ہے۔ یہ تو وہی معاملہ جو جنرل ضیاء الحق نے بلیک ستمبر کے نام پہ اردن کیا اور اسے یہاں پھر حکومت مل گئی، پرویز مشرف نے 9/11 کے بعد کیا۔ لیکن یہاں اب ترکی کا بڑا اہم کردار ہے، کیونکہ ترک وزیر داخلہ پہلے ہی دمشق پہنچ گئے، شام کے وزیر داخلہ سے اس کی ملاقات ہوئی، پھر ترکی کے انٹیلیجنس عراق پہنچ گئے، وہاں ابراہیم کالن جو ہے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اتنی جلدی ترکی میدان نہیں چھوڑا، ترکی کے ہوتے ہوئے ان کا کردار تھوڑا مشکل ہے، اسی لیے شہباز شریف ترکی بھی جائے گا۔ پھر چین بھی یاد رکھیں اس میں پورا ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ ابھی جس طرح ایران نے یمن کے حوثیوں کو سامنے رکھا ہوا ہے، امریکہ نے اسرائیل کو رکھا ہوا ہے، یہ شطرنج کی ایک پوری بساط بچھی ہوئی ہے، اور یہی کام براہ راست آپ نے سعودی عرب میں دیکھا ہے کہ جہاں چین کے وزیر خارجہ گئے اور پھر امریکہ کے ساتھ تعلقات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں اس وقت۔ یوکرین کی جنگ کے بھی اب چین آپ کو پتہ ہے اسی طرح مدد کرتا ہے۔ راؤٹرز کی خبر ہے کہ چین نے وہاں خفیہ طریقے سے یوکرین کے خلاف جو روس کے جرنیل ہیں انہیں باقاعدہ اب ریڈیولوجیکل، کیمیکل اور بایولوجیکل ڈیفنس یہ تربیت دی ہے 200 سے زیادہ، کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ اب یہ معاملہ اس کے علاوہ حل نہیں ہوگا، انہیں اس طرح کے ہی حملے شاید کرنے پڑیں، کیونکہ یوکرین کی طرف سے جو حملے ہیں وہ روس کے لیے روکنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ ابھی آج ایک دفعہ پھر ان کی جو روس کی افار آئل ریفائنری ہے اور پزاریا میں وہاں میزائل پرزے بنانے والے فوجی تنصیبات ہیں، وہاں یوکرین نے بڑے حملے کیے ہیں۔
تو ایک طرف تو بلاک سیاست ہے، ایک طرف جنگ و جدل ہے. اب پاکستان کے حالات کی طرف آئیں تو یہاں آپ کو پتہ ہے عمران خان کا معاملہ سب سے اہم ہے، جس میں خان کی بہنیں ہی آپ کو نظر آتی ہیں. میڈیا، سوشل میڈیا اور اوورسیز پاکستانی تھے، لیکن علیمہ خان ظاہر ہے بہت بڑا مزاحمت کی دیوار ہے. تینوں بہنیں ہیں، اور اس وقت ٹاؤٹس کو مسئلہ بھی انہیں سے اسی لیے ہے. یہ مخالفت جو علیمہ خان کی آپ کو نظر آ رہی ہے نا ہر جگہ، کیونکہ وہ خان کے نظریے کا دفاع کر رہی ہے. وہ عمران خان کے نظریے کا دفاع اس وقت سب سے بڑا معاملہ ہے. آپ یقین کریں کہ اکثر آپ سنتے ہیں نا کہ عمران خان باہر کیوں نہیں چلے جاتے، یا عمران خان معافی مانگ لیں، جان چھڑائیں، یا بہنیں ملاقات کر لیں خان سے. یہ ساری باتیں آپ کو ٹاؤٹ روز میڈیا پہ نظر آتی ہیں کہ عمران خان کی خیریت پتہ چلے، لیکن بہنوں کے لیے عمران خان کے نظریے کا دفاع ضروری. انہیں پتہ ہے بھائی کیا کر رہا ہے، وہ کس نظریے پر کھڑا ہے. سیاست میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں، بھائی سے محبت ہے، اس کی سلامتی کی فکر ہے. لیکن عمران خان کی بہنیں جانتی ہیں کہ یہ نظریہ عمران خان سے اپنی جان سے زیادہ قیمتی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کو لگتا تھا کہ نورین خان کی عمران خان سے ملاقات کروائیں گے تو تحریک انصاف کی کیا تھا کہ دباؤ ہٹ جائے گا، لیکن نورین خان کی بھی ظاہر ہے علیمہ خان والا معاملہ تھا. اب جنید اکبر نے جو آج بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا کہ عمران خان کا حکم آئے تو ہدایات پر عمل کریں گے. تحریک انصاف کی عادت کو پتہ ہے کہ ملاقات یہ نہیں کرنے دیں گے. یہ ابھی 9 مہینے ہو چکے ہیں قید تنہائی میں عمران خان، یہ 5 سال بھی ملاقاتیں بند کر سکتے ہیں. تحریک انصاف کیا کر لے گی؟ انہیں پتہ ہے تحریک انصاف کی تو اس وقت پسلی آپ کے سامنے، خان کی سلامتی ہو، نظریے کا دفاع ہو. تحریک انصاف تو ڈیڈ لاک پہ نظر آ رہی ہے. سہیل افریدی تو اب سوشل میڈیا پہ 11 جون کے بعد ان کا عمران خان کے بارے میں بیان تک نہیں آتا. محمود اچکزئی پہ وہ ڈال دیتے ہیں اور محمود اچکزئی دوبارہ تحریک انصاف پہ ڈال دیتے ہیں. یہی کرتے کرتے آپ دیکھیں انہوں نے وقت کہاں تک لے آئے. اگر ان کے اندر تھوڑی سی بھی سیاسی بصیرت ہوتی، سمجھ بوجھ ہوتی، یا ٹانگوں میں جان ہوتی تو یہ کشمیر سے سیکھتے. کشمیر میں آپ کو پتہ ہے اس وقت ورلڈ ریکارڈ لگا ہوا ہے. راولہ کوٹ میں دریک میں دھرنے میں جو اعلان ہو رہے ہیں کہ 5 جولائی کو، یعنی کشمیر کی سڑکوں پر 2 دن بعد آپ دیکھیں گے کتنی بڑی عوام ہوگی. شوکت میر کے اغوا کے بعد وہاں عوام میں مزید جوش و خروش بڑھ گیا. خواتین اتنی بڑی تعداد میں نکلی ہوئی ہیں اس تحریک میں. وہ عیدگاہ گراؤنڈ جو ہے وہ خواتین سے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے، لاکھوں لوگ نظر آ رہے ہیں. اور وہاں پہ ٹینشن کا ماحول بھی ہے کیونکہ 26 دن سے آزاد کشمیر مکمل طور پر شٹر ڈاؤن ہے. وہاں پہ پہیا جام ہے اور ایک ایسی عوامی تحریک ہے جس میں عوام اپنے حقوق کے لیے پیچھے نہیں ہٹ رہی. اب وہاں پہ دیکھیں رہنماؤں کو گرفتار کرنے کی کوششیں ہوئیں، مسنگ بنانے کی کوششیں ہوئیں، ڈرون تک وہاں پہ مارنے کی اطلاعات آتی رہیں، گھروں پہ آپریشن ہوتے رہے، ہر ظلم و جبر کی خبریں آتی رہیں اس طرح کی، کیونکہ محدود خبریں. اب ان رہنماؤں کو پکڑنے کے بعد، ان سے پریس کانفرنسز کروانے کے بعد 9 مئی کی طرح بھی یہاں پاکستان کا میڈیا بھی اس دوران پروپیگنڈا کرتا رہا کہ جی بازار کھلنے لگے ہیں، گاڑیاں سڑکوں پہ آنے لگی ہیں. وہ پریس کانفرنس کرنے والے دوسرے دن راولہ کوٹ بھاگ جاتے تھے، انتظامیہ نے ڈھونڈتی رہتی تھی. 26 دن یہاں گزر چکے، 26 دن آزاد کشمیر کے چھوٹے چھوٹے گاؤں، قصبے، ہر جگہ مکمل طور پہ شٹر ڈاؤن ہے اور یہ بڑی لمبی مدت کے نظر آ رہا ہے. اب یہاں دیکھیں ظلم و ستم کا بھی خاقان عباسی کا ایک بیان تھا کہ اتنے 4 ہفتوں میں کشمیر کو بند کرنا زندگی میں انہوں نے نہیں دیکھا. یہاں گولیاں چلائی جا رہی ہیں، لاشیں گرائی جا رہی ہیں، اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ہندوستان کو. اب 27 تاریخ کو الیکشن ہے، اب دن کتنے رہ گئے. یہاں استحکام پارٹی کو یہ گلگت بلتستان کی طرح وہاں مسلم لیگ کاف یا پیٹریاٹ بنا کے جو اپنی نشستیں نہیں جی سکتے سامنے لانا چاہتے ہیں تاکہ آزاد لڑنے والوں کو گلگت بلتستان کی طرح، جیسے پاکستان میں 17 کو 170 کیا نشستوں کو. ابھی شوکت نواز میر کے اغوا کے بعد تو صورتحال یہ ہے کہ وہاں مقامی لوگ الیکشن میں لڑنے پر تیار نہیں ہیں، سوائے ان کے تحریک انصاف کو تو چھوڑیں، پیپلز پارٹی کے خلاف بھی جھٹکے لگ رہے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اسٹیبلشمنٹ کے پیٹھو ہیں. وہاں جو سابق وہ سردار تنویر الیاس ہیں، اس نے ابھی پیپلز پارٹی سے اپنی رکنیت سے استعفیٰ دیا. علی شان سونی نے وزیر حکومت ہے، اس نے استعفیٰ دیا کہ یہ زبردستی الیکشن بنائے جا رہے ہیں. اور زبردستی کی جو حکومتیں بنتی ہیں ان کے پھر حالات آپ دیکھ لیں. جیسے جنگ جیتنے کے دعوے ہوتے ہیں، جیسے بھی جنگ جیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے فیلڈ مارشل تعینات استثناء بھی لے کے 5 سال کی مدت ملازمت کی توسیع بھی لے کے، لیکن ہوا کیا؟ پانی بند ہے. اب وہ پانی کا بحران اب انہیں سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ بھارت نے بند کیا ہے. یہاں تو باقاعدہ میزائل مارنے تھے، لیکن وہ قمر الزمان قاہرہ کل کہہ رہا تھا کہ ہم کوئی بھولو پہلوان تو ہے نہیں، ہمارا ہندوستان سے کیا مقابلہ بنتا ہے. مصدق ملک کہتا ہے 78,000 کیوسک بھارت نے پانی ہمارا روک لیا ہے. عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں یہ معاہدے کی تو بات ہے، تاریخ دیکھیں، وادی سندھ کی تہذیب دیکھیں، 24 کروڑ کی زندگی بقا کا مسئلہ ہے، پانی کھول دیں. کنونشن سینٹر میں جو بلاول کو یا چند چین کے چند روس کے پروفیسر اکٹھے کر کے انہوں نے یہ رونا دھونا ڈالا ہے. دنیا کی نمبر 1 فوج ہے، نکالیں اپنے میزائل. بابا جی وہ کیا کہتے تھے، وہ آیا غوری، لیکن کون مارے؟ سامنے تحریک انصاف تو نہیں ہے، کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، کوئی کشمیر کے لوگ نہیں ہیں، کوئی بلوچستان خیبر پختونخوا نہیں ہے. خیبر پختونخوا ہوتا تو ڈرون مار دیتے، کوئی آپریشن کر دیتے. 75,000 آپریشن کیے، کریں 1-2 آپریشن یہاں پانی کھلوانے کے لیے. بلوچستان میں روز آپریشن ہوتے ہیں. شوکت نواز میر کو گرفتار کرنے کے لیے 4 گھنٹے فائرنگ ہو سکتی ہے، تو بھارت سے کیوں نہیں طاقت سے پانی کھلواتے؟ انہیں کھلوانا چاہیے. سب سے بڑا بجٹ ہے، سب سے تگڑی فوج ہے، فیلڈ مارشل ہے ہمارے پاس، تو مشکل کیا ہے؟ لیکن وہ مشکل یہ ہے کہ جو کہتے تھے نا ماتھے پر پسینہ کانپتی ٹانگیں، وہ ہیں حکومت میں. میں آپ کو دیکھیں اکثر وی لاگ میں بتاتا ہوں کہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں.
یہ تباہ کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں. یہ پانی کا بحران ایک معاملہ ہے، کچھ عرصے بعد آپ کو سمجھ آئیں گی باتیں. ابھی صرف معیشت کا آپ ایک معاملہ، صرف ایک مثال سمجھ آئیں. یہ جو جی ڈی پی گروتھ آپ سمجھتے ہیں نا، شرح نمو جسے کہتے ہیں، 2.2% ہے، جبکہ ہماری آبادی جو ہے پاکستان کی 2.5% سے بڑھ رہی ہے. یعنی ہر سال تقریباً 50 سے 70 لاکھ لوگ تیزی سے شامل ہو رہے ہیں. اب ان 70 لاکھ لوگ کے سالانہ، جو پچھلے 3 سالوں میں تقریباً 2 کروڑ کی اضافہ، نہ سکول، نہ یونیورسٹیاں، نہ اسپتال، نہ کوئی وسائل. آپ اس کی آسان مثال دیکھیں، گھر میں آپ کے 5 لوگ آج نئے آ جائیں، آمدنی وہی رہے، تو آپ کتنے عرصہ گزار سکتے، کتنے دن، اخراجات کیسے پورے کریں؟ تو یہ جو معاشی کمزوری، یہ خود بخود سیکیورٹی خطرہ بن جاتی ہے. 5 کروڑ 80 لاکھ نوجوان جو اساتذہ ہیں وہ بے روزگار ہیں، وہ پاکستان کے لیے لائبلٹی ہے بہت بڑی. نوکریاں ہیں نہیں، غربت ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، حکومت کے پاس نہ تعلیم اور نہ صحت کے خرچ کرنے کے لیے پہلے تو وسائل ہی نہیں ہیں. یعنی دیکھیں، عوام کا کوئی کام کاج ہوگا، کاروبار ہوگا تو آپ ٹیکس دیں گے. یہ تو آپ سے چھین رہے ہیں، کبھی پیٹرول کے نام پہ، کبھی ڈاکے مار. پھر جو عوام آپ کو بغیر کفن کے نظر آتی، کبھی خودکشیاں. ابھی وہ ستھرا پنجاب، یہ مریم نواز کا منصوبہ، 2 نمبر ان کے سارے منصوبے. فیصل آباد کرپشن کے اسکینڈل آپ دیکھیں، ابھی گجرانوالہ میں دیکھیں کہ وہاں 3 مہینے سے لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملی. وہاں ابھی ستھرا پنجاب کا ایک ورکر ذیشان، پتہ نہیں ذیشان حیدر کیا نام تھا، وہ پیٹرول چھڑک اس نے خود کو آگ لگا دی. تنخواہ نہیں دی جا رہی تھی، گھر میں اس کے بچے بھوکے مر رہے تھے. اس نے تنخواہ مانگی، 21,000 روپے اس کی تنخواہ دی، تو اس پہ تشدد کر کے وہ بیچارہ اپنی جان پہ کھیل گیا. اور یہ مریم نواز کے کرپشن کا براہ راست منصوبہ 600 کروڑ ماہانہ کی میگا کرپشن ہے. کیونکہ قومی خزانے سے ورکر کی تنخواہ انہوں نے 47 سے 50,000 لیتے ہیں، لیکن انہیں صرف 20,000 دے رہے ہیں. باقی یہ 30,000 جو چھین لیتے ہیں، تقریباً مہینے کے 600 کروڑ بن جاتے ہیں، سال کے بنا لیں. اسی لیے 12 ارب کا جہاز ہے، اسی پیسوں کو منی لانڈرنگ کے ذریعے ٹرانسفر کر لیتے ہوں گے. یہ وہی بے شرم اور بغیرت لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں پاکستان ہے. وہ جو دائی کی بیٹی کہہ رہی تھی نا، جہاز 12 ارب کو جاؤ، جو کرنا ہے کر لو. یہ برطانیہ رہتے ہیں، ان کی ساری ایون فیلڈ سب جائیدادیں وہاں پہ ہیں. وہ برطانیہ 5ویں 6ٹھی معیشت ہے. 85 گاڑیاں ہیں ٹوٹل سرکاری وزراء مشیروں کو، ان کے پاس 85,000 گاڑیاں ہیں. یہ بھی دنیا میں شاید ایک ریکارڈ ہوگا. وہاں بھی وہ وزیر اعظم نے گھر کے لیے، اس کو مرمت کے لیے 10,000 بجٹ رکھا ہوتا، اس نے 12,000 پاؤنڈ لے لیا. پارلیمنٹ نے نوٹس لیا، اس نے 2,000 واپس کیا اور معافی بھی مانگی. اب یہ برطانیہ ساری زندگی گزارتے ہیں، ان کے دونوں کرن ارجن برطانوی شہری ہیں، یہ خود سارے برطانیہ، سب کچھ ان کا وہاں ہے. تو اب دیکھنا اب یہی ہے. دیکھیں اس طرح کے حالات میں پھر شیخ حسینہ، راجہ پاک سے اشرف غنی یاد آتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو جسموں کو چیر پھاڑ کے، آنکھیں نکال کے، گردے نکال کے بیچے جا رہے ہیں، یا کفن کے لیے آپ کو محتاج کیا جا رہا ہے. اب اللہ رب العزت ظاہر ہے کن فیکون ہے، اس کی مرضی ہے، وہ پتہ نہیں کیوں نہیں ڈھیل دے رہا ہے، کتنی دے رہا ہے اسی کو پتہ ہوگا، لیکن کھنچنی تو ضرور ہے، چاہے جتنی مرضی لمبی ہو. اب اسی کھنچنے کا ہم سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب کھینچی جاتی ہے رسی. تو اس وقت تک دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سوچ کیا ہے، کیونکہ انسان کی چاہت اور ہے، اس کی اپنی مرضی ہے. وہ دور تک ایسی چیزیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے. تو اس طرح ان ظلم کے نظام کو اکثر دیکھ کے آپ لوگ سوچتے ہوں گے. اس میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی اللہ کے اسرار و رموز کیا ہے قرآن پاک سے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.